अस्सलाम वालेकुम। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, और फिर हमने देखा फ्रिक्शन कैसे हम फील करते हैं, कैसे वर्क करता है। उसके बाद हमने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और फिर हमने उनको प्लॉट किया था एक ग्राफ पर। फिर हमने आपको बोला था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन से वो हमेशा थोड़ा सा कम रहता है। तो उसके बाद हम आज देखेंगे कि अगर हम फ्रिक्शन है इसके टाइप्स क्या है, और फिर डिफरेंट टाइप्स में हम देखेंगे कि एक्चुअली फ्रिक्शन क्रिएट कैसे होता है, ये आता कैसे है, ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे ऑरिजिन होता है। तो अगर हम देखेंगे फ्रिक्शन के पहले दो टाइप्स है, एक्सटर्नल फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। ऑन ब्रॉड सेंस इनके दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन। एज द नेम सजेस्ट्स, तो ये हमें खुद ही बोल रहा है कि इसका मतलब क्या है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन किसको बोलेंगे? जो एक्सटर्नली हो, जो एक्सटर्नली हो। एक्सटर्नली मतलब क्या? अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, या वो हम उसको मूव कराना चाहते हैं, और वो कांटेक्ट है दूसरी बॉडी के साथ, उसकी सरफेस जो है वो कांटेक्ट है दूसरी बॉडी के साथ, तो जब वो मूव करेगी, मूव कर रही है या हम मूव कराना चाहते हैं, दैट मीन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन हो क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल क्यों? बिकॉज ये एक्सटर्नली एग्जिस्ट होती है। ये बॉडी अलग से है, ये बॉडी अलग से है, ये बॉडी अलग से है। और जब ये आपस में मूव करते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, फिर मूव कर रिलेटिव मोशन होती है इन दोनों के दरमियान, तो उसको मोशन को हम बोलेंगे ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। और दूसरा है इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन मतलब क्या? ये फिर इंटरनली होगा। कॉमन सेंस उसका मतलब ये है कि ये इंटरनली एक बॉडी के अंदर इंटरनली ये एग्जिस्ट होगा। वो क्या हो गया इंटरनली? फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ पर एक फ्लूइड या हम बोलेंगे वाटर है, ये वाटर जब फ्लो करेगा तो इसकी अलग अलग लेयर्स होती है। जब वाटर फ्लो करता है तो वो सॉलिड बॉडी की तरफ फ्लो मूव नहीं करता है, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती है, और डिफरेंट लेयर्स विद डिफरेंट वेलोसिटी के साथ चलती है। डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ चलती है। और जब एक लेयर एक वेलोसिटी के साथ चलेगी, दूसरी लेयर दूसरी वेलोसिटी के साथ चलेगी, दैट मीन्स इन दोनों लेयर्स के दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी होगा, इनके दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी होगा। और जब इनके दरमियान रिलेटिव वेलोसिटी होगा, दैट मीन्स इनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो उस फ्रिक्शन का काम होगा कि इन दोनों की वेलोसिटी को डिक्रीज करना, अपोजिशन करना इसकी वेलोसिटी को, और उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शन, या हम सिंपली इसको बोलते हैं विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स। तो ये आपने फिर अंडरस्टैंड किया होगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। जो एक्सटर्नली प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन, वो सरफेस पे प्रोड्यूस होता है और दो बॉडीज के दरमियान प्रोड्यूस होता है। और जो एक बॉडी के इंटरनली में प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शन, वो फ्लूइड्स में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो है उसको हम क्लासिफाई करेंगे दो हिस्सों में। एक हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन,
اور دوسرے کو ہم بولیں گے رولنگ فرکشن. رولنگ فرکشن. سلائڈنگ فرکشن ہم اس کو بولیں گے اگر ایک باڈی مانو جیسے یہ، اگر ایک باڈی دوسرے باڈی کے اوپر ضروری نہیں ہے، مطلب ان کنٹیکٹ ہونا چاہیے. اب میں نے یہاں پر دکھایا اوپر، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ اوپر رہے گی، یہ ان کنٹیکٹ میں رہے گی. تو اگر دو باڈیز کنٹیکٹ میں ہے اور ایک باڈی دوسرے باڈی کے ساتھ سلائیڈ ہو رہی ہے، سلائیڈ ہم بولیں گے گھسیٹ کے لے جا رہی ہے، ہم اس کو اس کے ساتھ گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں یا اس کی سرفیس کے اوپر گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، اس کو ہم بولیں گے سلائڈنگ فرکشن. اور رولنگ فرکشن کس کو بولیں گے؟ اگر کوئی باڈی ہے اور وہ رول کر کے جا رہی ہے، رولنگ، جیسے بال چلتی ہے. اگر بال ہم گراؤنڈ پہ پھینکیں گے اور وہ کیسے چلتی ہے، اس کو بولیں گے رولنگ فرکشن. مے بی وہ کبھی کبھی سلائڈ بھی کر سکتی ہے، تو لیکن اگر ہم اونلی رولنگ موشن دیکھیں گے اس کی، تو اس کو بولیں گے جو اس کے رولنگ موشن کے سے اس میں فرکشن آئے گا، بیکاز فرکشن تو اس میں بھی آئے گا نا. وال چلے گی تو ود ٹائم وہ اس کی ویلاسٹی ڈکریز ہوگی، تو اس کو ہم بولیں گے رولنگ فرکشن. یہ 2 کیسز ہے جو ہم ڈسکس کریں گے کہ ان میں فرکشن کیسے پروڈیوس ہوتا ہے. دیکھیے، اگر ہم سلائڈنگ فرکشن کی بات کریں گے تو اس کے حساب سے مطلب یہ فرکشن کیسے آرجن میں آتا ہے، کیسے پروڈیوس ہوتا ہے، فرکشن فورس کیسے پروڈیوس ہوتا ہے. اس کے لیے پہلے دی گئی تھی کلاسیکل تھیوری، یا ہم بولیں گے کلاسیکل ویو. کلاسیکل ویو ہمیں کیا بولتا تھا؟ کلاسیکل ویو ہمیں بولتا تھا کہ جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ باڈیز، جو ہمیں یہ سموتھ لگتی ہے، لیکن اگر ہم ان کو مائکروسکوپکلی دیکھیں گے تو وہ سموتھ نہیں ہوتی ہے. ان باڈیز کے درمیان جو سرفیسز ہوتی ہے وہ اریگولر شیپ کی ہوتی ہے، اریگولر شیپ. نیچے والا ہوگا وہ بھی اریگولر شیپ ہوتا ہے. اور جو یہ اریگولیرٹیز ہے ان کو ہم ہوتا ہے مطلب ڈپریشنز ہوتے ہیں کہیں پر، یا پروجیکشنز ہوتے ہیں کہیں پر. تو یہ ڈپریشنز اور پروجیکشنز جو ہے یہ اس باڈی میں بھی ہے اور یہ اس باڈی میں بھی ہے، جو ہمیں ایسے نہیں دکھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ سموتھ ہے، لیکن ایکچولی یہ سموتھ ہوتی نہیں ہے، ان میں اریگولیرٹیز ہوتی ہے. اور جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس باڈی پر یہ سلائڈ کرائے تو اس کی اریگولیرٹیز آپس میں لاک ہو جاتی ہے. اس کی اریگولیرٹیز جو یہاں پر ہے، یہ اریگولیرٹیز اور یہ اریگولیرٹیز ان ریگولیرٹیز کے ساتھ لاک ہو جاتی ہے، اور جو ہمیں یہ سلائڈ کرنے نہیں دیتی ہے، جو اس کی موشن کو اپوز کرتی ہے. جب اس نے موشن کو اپوز کیا تو کامن سینس کی بات ہے، ویلاسٹی ود ٹائم ڈکریز ہو جائے گی، اور ہم اس کو بولتے ہیں فرکشنل فورس. یہ ہے کلاسیکل ویو. مگر جو کلاسیکل ویو ہے اس کے حساب سے جو وہ سرفیس پہ اریگولیرٹیز ہمیں لاک ہو جاتی ہے آپس میں دو باڈیز کی، اور جس کی وجہ سے فرکشن کریٹ ہوتا ہے. اور
اس کے حساب سے یہ ڈپینڈ کرتا ہے سرفیس ایریا پر. کنٹیکٹ ایریا کتنا ہوگا، سرفیس ایریا میں سے کنٹیکٹ ایریا کتنا ہوگا. اگر یہ باڈی ہے اور یہ دوسری باڈی ہے، اس کا جو سرفیس ایریا ہے جو کنٹیکٹ میں ہے وہ کتنا ہوگا، یہ اس پر ڈپینڈ کرے گا. اس کے بعد آتا ہے ماڈرن ویو. ماڈرن ویو ہمیں بولتا ہے، جب اس پر ریسرچ ہوئی، اسٹڈی ہوئی اس پہ، تو ہمیں لگا کہ یہ جو ریگولیٹریز ہے، یہ باڈی اور یہ باڈی، اگر ہم دیکھیں گے جو اس کا ٹوٹل ایریا ہے سرفیس، جو مطلب ہم لگتا ہے کنٹیکٹ میں ہے، لیکن اس میں سے بہت ہی کم پرسنٹیج جو ہے ایکچوئل میں کنٹیکٹ کرتا ہے. میکسیمم ایریا جو ہے وہ کنٹیکٹ میں رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ارریگولیٹریز کی وجہ سے یہ کنٹیکٹ میں آتا ہی نہیں ہے. جو اگر یہ مانو اتنا ہمیں لگتا ہے یہ ایریا کنٹیکٹ میں ہے، کنٹیکٹ ایریا اتنا ہے، لیکن اس میں تھوڑا ہی حصہ ایکچوئل کنٹیکٹ میں ہوتا ہے. پھر ماڈرن ویو ایک رزلٹ پر آیا کہ ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے. ایٹامک اینڈ مالیکولر اٹریکشن، ایٹامک اینڈ مالیکولر اٹریکشن ایکچولی ہوتی ہے جو فرکشنل فورس کو کریٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے فرکشنل فورس وجود میں آتا ہے. جو ایک باڈی ہے یہ، اور جو اس کے ایٹمز مالیکولز ہے، وہ اٹریکشن جب وہ کنٹیکٹ میں آتے ہیں اس کے ساتھ، جہاں جہاں یہ کنٹیکٹ میں آئیں گے اس کے ساتھ، تو وہ آپس میں اٹریکشن کرتے ہیں، جس کو ہم بولیں گے ایڈہیسو فورس. ایڈہیسو فورس، ایڈہیسو فورس ہوتا ہے. تو ایڈہیسو فورس کی وجہ سے یہ آپس میں اٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہی اٹریکشن ہے جو اپوز کرتی ہے اس کی ویلاسٹی کو، اور اس کی ویلاسٹی ود ٹائم ڈکریز ہو جاتی ہے، یا یہ پہلے ہم فورس کرتے ہیں اور یہ موو نہیں کرتا ہے پہلے، یا پھر جب موو کرے گا تو اس کی ویلاسٹی ڈکریز کرتی ہے. تو اس کے حساب سے، ماڈرن ویو کے حساب سے، ایٹامک اینڈ مالیکولر اٹریکشنز ہوتی ہے جو ایڈہیسو فورس کریٹ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اٹریکٹ کرتے ہیں دو باڈیز، اور یہ فرکشن پروڈیوس کرتا ہے. اور اکارڈنگ ٹو ماڈرن ویو، جو کلاسیکل ویو بولتا تھا ہمیں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا سرفیس ایریا اس کا کنٹیکٹ میں ہے، یہ کنٹیکٹ ایریا پر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ماڈرن ویوز انڈیپینڈنٹ آن کنٹیکٹ ایریا، یا ہم بولیں گے سرفیس ایریا. ان کنٹیکٹ، جو کلاسیکل ویو ہمیں بولتا تھا کہ یہ دونوں باڈیز آپس میں ریگولیٹریز کی وجہ سے اپوز کرتی ہے ایک دوسرے کے موشن کو، اور یہ بولتا تھا کہ یہ ڈپینڈ کرتی ہے سرفیس ایریا پر، کتنا سرفیس ایریا کنٹیکٹ میں ہے. ماڈرن ویو ہمیں بولتا ہے یہ ارریگولیٹریز نہیں ہے جو ہمیں اپوز کرتی ہے، ایکچولی تو یہ ایٹامک اینڈ مالیکولر اٹریکشن ہے جو دونوں باڈی کے سرفیس پر ایٹمز یا مالیکولز آپس میں اٹریکشن پروڈیوس کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ویلاسٹیز کو اپوز کرتے ہیں، اور ہمیں فرکشنل فورس ایگزسٹنس میں آتا ہے.
اور ماڈرن ویو کے حساب سے یہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے سرفیس ایریا پر یا کنٹیکٹ ایریا پر. ہو گیا یہ بات. اب اس کے بعد ہے رولنگ فرکشن. رولنگ فرکشن جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہم گاڑی چلاتے ہیں یا کوئی اور ہم اس میں ٹائر لگاتے ہیں اسفیریکل ہم لگاتے ہیں تو ہم کیونکہ ہم ان میں رولنگ فرکشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. سلائڈنگ فرکشن میں زیادہ فرکشن ہوتی ہے, رولنگ فرکشن میں اس سے کم فرکشن ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ دیکھیے یہاں پر جو یہ باڈی ہے اور دوسری باڈی ہے, ان دونوں کے درمیان جو کنٹیکٹ ہے, جو پارٹیکلز کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں ان میں ریلیٹیو ویلاسٹیز ہوتی ہے. لیکن جو یہاں پر ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ اس پوائنٹ پر یہ کنٹیکٹ میں ہے اور جب یہ آگے چلے گا تو یہ پوائنٹ کنٹیکٹ میں آئے گا, پھر آگے چلے گا تو یہ پوائنٹ کنٹیکٹ میں آئے گا, پھر آگے چلے گا یہ پوائنٹ کنٹیکٹ میں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پوائنٹ یہاں پر کنٹیکٹ میں ہے لیکن ان دونوں کے درمیان ریلیٹیو ویلاسٹی جو ہے وہ 0 ہے. پوائنٹ آف کنٹیکٹ از آلویز ایٹ ریسٹ. پوائنٹ آف کنٹیکٹ از آلویز ایٹ ریسٹ. جو بھی پوائنٹ آف کنٹیکٹ اس میں ہوگا وہ ہمیشہ ریسٹ پہ رہے گا. منہ تو کر رہا ہے لیکن ریسٹ پہ رہے گا, اور جب یہ ریسٹ پر رہے گا اس کا مطلب ان دونوں کے درمیان ریلیٹیو ویلاسٹی نہیں ہے, 0 ہے. اور فرکشن تو پروڈیوس ہوگا بیکاز آف مولیکولر اٹریکشن. یہاں پر جو ہوگی جو کنٹیکٹ میں ہوگا جو ہم پر مولیکولر اٹریکشن ہوگی یا جس کو ایڈہیسو فورس ہم بولیں گے وہ ہوگی. ایڈہیسو فورس ایکچولی ہم کس کو بولتے ہیں؟ جو بھی دو باڈیز آپس میں اٹریکٹ کرے گی یا جو ان میں اٹریکشن ہوگا اس کو ہم بولیں گے ایڈہیسو فورس. چاہے ہم گلاس میں پانی لیں گے, گلاس ہے ہم اس میں پانی لیں گے اور پھر جب ہم پانی باہر پھینکیں گے تو تھوڑا سا پانی موئسچر اس میں چپک جاتا ہے, اور وہ چپک کیوں جاتا ہے؟ بیکاز آف ایڈہیسو فورس. اور اسی کی وجہ سے دوسرا ہو گیا کوہیسو فورس ہو گیا جو ایک ہی باڈی کو آپس میں ہوگا, جو واٹر مالیکولز ہے آپس میں جو ہوگا تو اس کو بولیں گے کوہیسو فورس. ایک ہی مٹیریل کے بیچ میں جو ہوگا پارٹیکلز میں, اور دوسرا ہو گیا ایڈہیسو فورس جو دو باڈیز کی سرفیس پر آپس میں ہوگا. تو بیکاز آف ایڈہیسو فورس یہ اٹریکشن کریں گے اس باڈی کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے فرکشن تو ہوگا لیکن اس سے سلائڈنگ فرکشن سے بہت کم ہوگا. اور جو اس کا پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہوگا وہ ہمیشہ ریسٹ میں ہوگا, اور جو پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہوگا وہ ریسٹ پہ ہوگا. دیٹ امپلائز ریلیٹیو ویلاسٹی 0 ہوگی. تو آج کے لیے ابھی بس اتنا ہی, باقی کا ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں. خدا حافظ.